बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। मुल्क में बहुत से मसाइल हैं, सियासतदान सियासत कर रहे हैं, लेकिन अवाम के जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और नहायत बुरी सूरत हाल आज जो मेरे सामने आई। यकीनन रोजेदारों के साथ जो कुछ हुआ, हर आंख अश्क बार है। राशन की तकसीम के दौरान भगदड़ मचती है और 11 अफराद जान की बाजी हार जाते हैं। ये ऐसा वाकया जैसे जो सियासतदानों की नज़रों से नहीं गुजरा होगा। कुछ ताज़ियती बयान होंगे, कुछ नोटिस ले लिया जाएगा जो हम टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं, लेकिन मामले की जड़ तक नहीं पहुंचा जाएगा। सिर्फ 2000 रुपए का राशन जिसकी भगदड़ मची और अवाम इतने परेशान, बच्चे, माएं, बेटियां उन लाइनों में लगे हुए और उसमें वो भगदड़ मचती है और वो कीमती जानें जाया हो जाती हैं। ये सोचें वो लोग जो आज सियासत की दौड़ में आगे और आगे निकलते हुए आज आप देख रहे हैं जो सिनेरियो बन रहा है, उसमें ये हो रहा है कि जनाब इलेक्शंस होंगे नहीं होंगे, कौन सीट पे आता है कौन नहीं आता, किसी को ये फिक्र नहीं है कि 2000 रुपए क्या चीज होते हैं। ये वो 2000 रुपए हैं जो बड़े बड़े हमारे सियासतदान जो ऐवानों में बैठे हुए हैं, वो पॉलिटिशियंस, वो लोग जो कि हमारे किस्मत का फैसला कर रहे हैं, वो उनके लिए 2000 रुपए की कतन कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि आधे अखराजात, उनके आधे से ज्यादा अखराजात वो गवर्नमेंट उठाती है। इसके अलावा उनके अपने कारोबार होते हैं, अपनी चीजें होती हैं, लेकिन हाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन तमाम चीजों का बेड़ा उठाए रखे हुए हैं। जी जनाब, ऐसे लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो कि अवाम के लिए जिस हद तक काम कर सकते हैं करते हैं, इंसानियत के लिए काम करते हैं। पूरी दुनिया में ऐसे लोग मौजूद होते हैं, लेकिन मेरा मुल्क पाकिस्तान इस वजह से भी माला माल है, इस वजह से भी ब्लेसिंग्स हैं, नेमतें हैं कि उन लोगों की अगर फहरिस्त बनाई जाए कि जिन्होंने दुखी इंसानी की खिदमत की, तो एक लंबी फहरिस्त होगी, किसका नाम लिया जाए किसका नाम ना लिया जाए। लेकिन मेरी खुशकिस्मती है कि आज मेरे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं आलम वेलफेयर ट्रस्ट के सरबराह महमूद आलम साहब। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत लंबी तमीज़ ज़रूर थी, लेकिन कहना ज़रूरी था। जो कुछ आज हमारे सिटी में हुआ है, उसके बाद हमने ख़ास तौर पे महमूद आलम साहब को स्टूडियो में बुलाया ताकि उनसे खुद पूछ सके। महमूद आलम साहब का तारुफ की मोहताज नहीं है, आज स्पेशली इनको इसलिए बुलाया गया है। बहुत सारे काम किए, लेकिन रमज़ान के हवाले से खासतौर पे कहूँ कि ये सस्ता रमज़ान राशन की एक स्कीम उन्होंने निकाली, बहुत से काम किए, लेकिन राशन स्कीम के हवाले से खासतौर पे बात करती जाऊँ। हम किसी को जब राशन देते हैं तो तस्वीरें खिंचवाते हैं, उनकी इज्जत नफ्स को मुचरू करते हैं। बहुत से सफेद पोश लोग जो कि लेना भी चाहते हैं, नहीं भी लेना चाहते, कम उनके पास पैसे नहीं है, तो ये वो शख्स मेरे साथ आज मौजूद हैं जिन्होंने उनकी इज्जत नफ्स को मचरू किए बगैर लोगों की मदद की। कैसे की, उन्हीं से पूछते हैं। महमूद आलम साहब, आप खुद अपने बारे में क्या बताएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, आपने चूँकि राशन का सिलसिला शुरू किया है, मैं अरसा 50 साल से खिदमत करने की, इंसानियत की खिदमत करने की कोशिश कर रहा हूँ। अरसा 20 साल से मैं राशन लोगों को मुफ्त तक़सीम करता था, लेकिन इस साल हमने थोड़ा सा चेंज किया, और वो इसलिए कि देखें जो सफ़ेद पोश लोग हैं, जैसा कि आपने अभी ख़ुद भी फरमाया कि जो सफ़ेद पोश लोग हैं वो लाइन में लगा कर या अपनी बहनों को या अपनी माँ को या अपनी बेटियों को या ख़ुद लाइन में लगाकर वो लाइन में लगे और राशन के लिए, जिस तरह के अभी आज हादसा हुआ, आपने कहा 11 जाने गई, इसमें बड़ी अफसोस की बात है। और हमें ये चाहिए कि हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि सोचना चाहिए कि 2000 रुपए के पीछे हमारी जानें चली गई, हमारी बेटियों की, हमारी माओं की, हमारी बहनों की। बहरहाल तो मैं 2000 का राशन 1000 रुपये में और 1000 का राशन 500 रुपये में दे रहा हूँ। इससे ये हुआ कि जो सफ़ेद पोश लोग हैं वो हमारे पास आते हैं और आकर हमसे राशन हासिल करते हैं। और इस तरह आपका, जब मैं कुछ देख रही थी अब चीज़ें, एक नारा जो था वो आपने लोगों को दिया, यहाँ तो लोगों को मारा जाता है, नफसियाती तौर पे मार दिया जाता है, भगदड़ में मार दिया जाता है, लेकिन आपने ये कहा कि खुदकुशी ना करें, अपना दुख हमसे बयान करें। इसका कैसे ख्याल आया आपको? देखें, आज से 25 साल पहले चूँकि सस्ता ज़माना था, महंगाई नहीं थी, लोगों में प्यार मोहब्बत था, नफ्सा नफसी का आलम कम था, लेकिन उस वक्त हमने देखा कि लाहौर में एक शख्स ने अपने बच्चों को सालन में 4 बच्चों को सालन में जहर देकर ख़ुद भी वो मर गया और अपने बच्चों को भी मार दिया। वो रात में लाहौर में था,
میں بڑی کوشش میں بڑا افسردہ تھا، اور میں سوچ رہا تھا یا باری تعالیٰ کوئی ایسا کام کروں، میں کوئی ایسا پیغام دوں لوگوں کو کہ جو کہ لوگوں کو اویئرنیس بھی ہو، پیغام بھی دوں اور ان کی جانیں بچا سکوں۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں ایک پیغام دوں، خودکشی نہ کریں، اپنا دکھ ہم سے بیان کریں۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ میں لاکھوں لوگوں کو خودکشی سے ہٹا چکا ہوں اور ہزاروں کو خودکشی سے بچا چکا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، انسان کوئی کسی کو کیا دے سکتا ہے؟ دینے والی ذات تو اللہ کی ذات ہے، مانگ اس ذات سے جو کسی کا محتاج نہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آج اس سے امید مان لیتے ہیں، کل ہم اس سے امید مان لیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں صبر تحمل سے کام لیں، اور خاص کر کے ہمارے معاشرے میں جو میں اب دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دین سے دوری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ دین سے بھی لگاؤ پیدا کریں۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کیا جائے تو بہت کچھ ہے۔ محمود عالم صاحب وہ شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں جن کو مدر ٹریسا سے بھی ایوارڈ ملا، عبدالستار ایدھی حکیم محمد سعید کو اپنا استاد مانتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں آپ، یہ کس طرح سے ایوارڈ دیا گیا آپ کو؟ کیا ہوا تھا، اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ میں 89 میں بھارت گیا اور 71 میں مجھے یہ کام کرتے ہوئے 50 سال ہو گئے۔ تو جب میں بھارت گیا تو چونکہ میری استاد تھی مدر ٹریسا 71 میں نے 71 کی جنگ کے بعد انہیں کام کرتے دیکھا اور اس پاکستان میں نے کام شروع کیا۔ 89 میں چونکہ میں خیالی طور پہ میں انہیں اپنا استاد تصور کرتا تھا، 89 میں جب وہ علیل تھیں تو میں بھارت گیا اور جا کر ان سے ملا۔ تو اس وقت کے وزیر اعظم راجیو گاندھی صاحب اور مجھے شرف حاصل ہے کہ میں ان سے ملا مدر ٹریسا سے، اور انہوں نے مجھے ایک لاکٹ اپنے گلے سے اتار کے دیا 1836 کا، جو آج میرے پاس محفوظ ہے، اور وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ نوبل پرائز انہوں نے حاصل کیا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد میں پاکستان آیا، اور پاکستان آنے کے بعد میرے سیکنڈ استاد محترم جناب عبدالستار ایدھی صاحب ہیں، ان کی سرپرستی میں میں نے یہ ویلفیئر کی بنیاد رکھی، اور انہوں نے اپنی شفقت کا ہاتھ میرے سر پہ پھیرا، اور آج مجھے 40 سال ہو گئے یہ کام کرتے ہوئے۔ اچھا، ایک اور پہچان جو ہے محمود عالم صاحب کی، وہ شہید قرآن بھی اکٹھے کرتے ہیں اور اس کو ایک جگہ پہنچاتے ہیں۔ کس طرح سے سر آپ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ شہید قرآن؟ بڑا مشکل کام ہے۔ آپ نے دیکھیں کراچی کروڑوں کا شہر ہے، کم و بیش 2.5-3 کروڑ کی آبادی ہے، یہاں کم و بیش 10,000 مسجدیں ہیں، مدارس ہیں۔ تو ہم نے کوشش کی کہ جہاں سماجی کام، اسکول پہ یا راشن پہ یا میڈیکل پہ، بہت سارے شعبے پہ ہم نے کام کیا، 10-12 شعبے پہ، لیکن میں نے کہا آخرت، کیونکہ ہمارے یہاں ایک بڑی عجیب بات ہے کہ ہم مسلمان تو ضرور کہلاتے ہیں معذرت کے ساتھ، اور ہیں الحمدللہ، ہمارا ایمان شاید کمزور ہو سکتا ہے، لیکن اللہ سے ہم امیدیں باندھ کر رکھتے ہیں۔ تو ہم نے کوشش کیا اور سوچا کہ کیوں نہ ہم شہید اوراق کو جمع کیا جائے، جو کہ مسجدوں میں دیکھا ہوگا، مسجدوں کے سائڈ پہ پڑا ہوا ہوتا ہے، رکھا ہوا ہوتا ہے۔ پہلے ہم اسے لے جا کر جمع کر کے کیماڑی لے جاتے تھے، لیکن وہاں کے ہماری جو نیوی کے افسران ہیں انہیں چونکہ حالات ایسے ہیں انہوں نے منع بھی کر دیا، اور یہ کہ وہ پانی میں بہہ کر سائڈ پہ آ جاتا ہے تو بے حرمتی ہوتی ہے۔ تو ہم اسے جمع کر کے ماری پور، ہمارا ایک اڈا وہاں جگہ بنا رکھا ہے ہم نے، اس کے بعد اسے ہم ماری پور لے جاتے ہیں۔ جبل نور کی ایک پہاڑی ہے، وہاں لے آ کر ہم دفن کرتے ہیں۔ الحمدللہ مجھے یہ کام کر کے جتنی خوشی مجھے 50 سال میں دوسرے کام کر کے نہیں ہوئی، آج مجھے یہ کام کر کر بے حد خوشی ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ مجھے بتائیں کہ ہم نے جیسے پروگرام کے ڈائریکٹری پارٹ میں کہا تھا کہ لوگ ابھی بھی موجود ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کی طرح اور بہت سے لوگ ہوں گے جو آپ کا ساتھ دے رہے ہوں گے۔ کیا ایسا ہے کہ لوگ ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں؟ جی ہاں، دیکھیں نفسا نفسی کا عالم ضرور ہے، لیکن میں الحمدللہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں نے کام شروع کیا تھا آج سے کم و بیش 40-50 سال پہلے، تو میرے ساتھ لوگوں کی بہت زیادہ کمی تھی، لیکن آج میرے ساتھ مخلص لوگ بھی موجود ہیں، عالم دین بھی ہیں ہمارے ساتھ، اور ڈونر بھی ہیں جو ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اور یہ ان کے تعاون سے ہی اور ان کی کوششوں سے اور اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل سے یہ کام الحمدللہ کوشش کر رہا ہوں، اور آج اللہ کا فضل ہے کہ بڑے پیمانے پہ میں کام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ گورنمنٹ نے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کی آپ سے؟ نہیں جناب، دیکھیں گورنمنٹ کی بات آپ نے کی تو میں کوئی سیاسی بات تو نہیں کروں گا، لیکن ہماری گورنمنٹ صرف سیاست کے حد تک ہے، یا پھر یہ ہے کہ ایک دوسرے کی پگ اچھال رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ گورنمنٹ ہماری سرپرستی کرے، کم سے کم ہمیں کوئی ایسی جگہ دے دے
میں نے پہلے بھی دوسری گورنمنٹ سندھ گورنمنٹ سے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ آپ مجھے جگہ دیں تاکہ وہاں ایک سینٹر بنا کر میں اولڈ ایج ہوم قائم کر سکوں، لیکن آج تک کوئی جواب نہیں آیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر یہ سماجی لوگ اس معاشرے میں نہ ہو تو آپ یقین جانیں یہ کام گورنمنٹ کا ہے، لیکن آج یہ سماجی لوگ، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جس میں کن کا نام لوں، بہت سارے نام لوں تو تھک جاؤں گا نام لیتے لیتے، لیکن یہ کہ بہرحال لوگ کام کر رہے ہیں۔ اگر یہ لوگ نہ ہوں تو آج ہماری خدا نہ خواستہ ہماری لاشیں روڈ پہ پڑی ہوں، لوگ بھوک سے مر جائیں، تو حکمران کو چاہیے کہ کم سے کم یہ سیاسی جھگڑے کو چھوڑ کر یہ کم سے کم ادھر آئیں اور لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے کام کریں۔ بالکل ایسا ہی ہے، اگر ان فلاحی اداروں کا صرف 2% بھی ساتھ دے دیا جائے گورنمنٹ کی طرف سے تو آپ یقین مانیں، میں آفیشلز کو کہنا چاہتی ہوں کہ وہ اپنی ذمہ داری آدھی تو ختم کر دیں گے۔ صرف 2% ان کی مالی مدد اگر کر دی جائے، افرادی قوت بھی یہ لوگ خود استعمال کر لیتے ہیں۔ صرف میں محمود عالم صاحب کی بات نہیں کری، اور بہت سارے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کی سرپرستی تھوڑی سی بھی اگر مل جائے گی تو کام آسانی سے ہو جائے گا۔ سر 50 سال میں بہت سے اتار چڑھاؤ آپ نے دیکھے، یقیناً مہنگائی بھی دیکھی، اور ہمیشہ مہنگائی کا راگ بھی الاپتے آئے ہیں، بہت سی گورنمنٹ میں ہوتا ہے۔ اس دفعہ جو صورتحال ہے، کیا سمجھتے ہیں پچھلے 1 سال سے لوگوں کی جو صورتحال ہے، کیا آپ نے خود آپ کا تجزیہ کیا رہا ہے؟ دیکھیں، آپ نے فرمایا بے شک کہ مجھے 50 سال ہو گئے، زندگی میں بڑے اتار اور چڑھاؤ دیکھا دنیا میں، زمانے میں، لیکن آپ یقین جانیں کہ یہ مہنگائی جو سال 1.5 سال سے 1 سال سے ہوئی ہے، میں نے کبھی بھی 50 سال کے اندر کبھی نہیں دیکھا۔ ایک مثال میں چھوٹی سی آپ کو دیتا چلوں کہ دیکھیں، ایک شخص جس کی تنخواہ ہے 25-30 ہزار روپے، آپ یہ بتائیں کیا وہ 12-15 ہزار روپے کا مکان کرائے پہ رہتا ہے؟ کہیں کام پر جاتا ہے، اگر بس پہ جا رہا ہے یا بائک پہ جا رہا ہے تو اسے پیٹرول لینا ہے۔ ہمارے یہاں پیٹرول اتنا مہنگا کر دیا گیا ہے، ڈالر کے مقابلے میں پیٹرول کر دیا گیا ہے کہ وہ شخص موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈالے۔ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ بائک والے بیچارے وہ اس کو لٹا کر، کبھی میں نے 50 سال میں نہیں دیکھا، دن میں اب 10-12-15 ایسے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں، بزرگوں کو دیکھتا ہوں کہ بائک کو لٹا کر اور میلوں وہ پیدل چل رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ 500 کا پیٹرول ڈلواتا ہے اور کسی سے کہہ بھی نہیں سکتا۔ تو مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ آج انسان آٹا چاول چینی تو پورا کر لے۔ آج رمضان شریف کا مہینہ ہے، غریب آدمی فروٹ دیکھ تو سکتا ہے لیکن میڈم فروٹ خرید نہیں سکتا۔ میں حکمران سے بھی عرض کروں گا، اور خاص کر کے سماجی لوگوں سے اور مخیر حضرات سے عرض کروں گا، اور عام طور پہ جو لوگ ہمارے معاشرے میں، جہاں ہماری رہائش ہے، آپ جہاں رہتی ہیں، میں جہاں رہتا ہوں، یا دوسرے لوگ جہاں رہتے ہیں، کم سے کم اپنے پڑوسیوں کا خیال کریں، بالکل ایسے بھائی چارگی پیدا کریں۔ محمود عالم صاحب، یقیناً آپ کی باتوں سے لوگ سن بھی رہے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ آپ سے لوگ رابطہ کیسے کر سکتے ہیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ سے رابطہ کریں؟ دیکھیں، ہمارا ایک نمبر ہے، اور ہاٹ لائن ہمارا جو ہے، جس طرح عیدی چھیپا صاحب کا ہے 1020، ہمارا ہے 1037 ان کا نمبر ہے، ٹھیک ہے، اس پہ رابطہ کریں۔ دوسرے کے موبائل نمبر ہے 0300-241-2982۔ اس طرح میرے پاس لوگ رابطہ کرتے ہیں اور آئیں۔ اور میں کچھ انسان کو، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ انسان کسی کو کیا دے سکتا ہے، لیکن امید کی کرن تو دے سکتا ہے۔ یہ 1037 پہ آپ کال کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ موبائل نمبر بھی دیا، میں کوشش کروں گی وہ موبائل نمبر ہمارے اسکرین پہ چل جائے۔ 1037 پہ آپ کال کر کے محمود عالم صاحب تک پہنچ سکتے ہیں۔ سر، اس وقت عام لوگوں کی جو ڈونرز ہیں ان کی کس قسم کی سپورٹس کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو؟ دیکھیں، ہمیں تو عام طور پہ اس وقت چونکہ راشن کا سلسلہ چل رہا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں چاول، آٹا، چینی، گھی ہمیں دیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو، اس وقت میں تقریباً چھوٹی منہ بڑی بات کرنے جا رہا ہوں، اپنی حیثیت کے مطابق میں 2.5 ملین کا راشن میں دے چکا ہوں، اور انشاءاللہ لوگوں کا اوورسیز پاکستانیوں سے میں گزارش کروں گا کہ وہ ہمارا ساتھ دیں۔ سر، اوورسیز پاکستانیز کس طرح سے آپ تک رابطہ کر سکتے ہیں آپ سے؟ ہمارے ویب سائٹ ہے۔ اچھا، ویب سائٹ ہے آپ کی؟ ہاں، دوسرے یہ کہ اس طرح ہماری میڈیا کے معاملات ہیں۔ دوسری یہ کہ ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ لوگ دیکھیں، اور پہلے زمانے میں جب کام ہوتا تھا، اسلام میں بھی یہ ہے کہ اگر آپ ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ میں میڈیا سے تھوڑا دور تھا، لیکن چونکہ اب آیا، وہ ایک مثال تھی کہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا، لیکن یہ کہ ضرورت ہے، اب آج لوگ دیکھ رہے ہیں اور ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ سر، یہ بھی تو ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم سڑک پہ چل رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی مانگنے والا ہمارے پاس آ جاتا ہے اور وہ ہم سے پیسے مانگتے ہیں، ہم اٹھا کے دے بھی دیتے ہیں۔ آپ کس طرح سے فائنڈ کرتے ہیں، اسکروٹنی کیسے کرتے ہیں کہ یہ ضرورت مند ہے، یہ نہیں ہے؟
دیکھیں میں تو اس بات کے بہت ہی خلاف ہوں، بلکہ میرے علاوہ بھی ایک دو اور سماجی رہنماؤں نے اس میں آواز اٹھائی ہے کہ اس کراچی شہر سب کا شہر ہے، یہ ہمارا واحد نہیں ہے، اور یہاں لوگ آتے ہیں۔ اس ملک میں، اس شہر میں 10 لاکھ سے زیادہ لوگ اس وقت کراچی میں آ چکے ہیں، جو ان کا کام ہے صرف ادھر گدا گری کرنا اور مانگنا۔ تو دیکھیں جہاں تک آپ نے کہا کہ کس طرح آپ اس کو پہچان سکتے ہیں، تو اس کی مثال یہ ہے کہ جو صحیح مانگنے والا ہے، جو صحیح ضرورت مند ہے، وہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا۔ تو میں اس طرح کوشش کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھی، ہمارے ورکر، ہم لوگوں کے گھروں تک جاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ پڑوسی کو بھی پتہ نہ چلے، اور ہم رمضان کے مہینے میں راشن دیں۔ اور آج کل ایک سلسلہ ہم نے شروع کر رکھا ہے کہ کراچی کے ہر آبادی میں ہم روز ایک دن جا رہے ہیں۔ آج 8واں 9واں دن ہے۔ اورنگی ٹاؤن، نئی کراچی، منگو پیر، بلدیہ، اب لانڈی اور کورنگی میں جانے کا ارادہ۔ اس طرح 30 دن انشاءاللہ 30 آبادیوں میں یہ ہم راشن دینے کی کوشش ماشاءاللہ کریں سے گے۔ کوئی چھوٹا سا پیغام جو آپ دینا چاہیں گے مخیر افراد کو؟ میں عرض کروں گا کہ دیکھیں، انسانیت سے پیار کریں، انسان کی قدر کریں، اور آپس میں بھائی چارگی پیدا کریں۔ یہی سب کچھ ہے۔ انسان، ہماری انسانیت اور ہماری دنیا کائنات جو بنائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی گئی، اور صرف اس لیے بنائی گئی کہ انسان کے کام آ سکے۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ، بہت اچھا لگا آپ سے مل کے۔ محمود عالم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا تعلق عالم ویلفیئر سے تھا، اور اگر آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں تو 1037 ان کا نمبر ہے، ایک انہوں نے اپنا سیل فون نمبر بھی دیا ہے، کوشش کرتے ہیں کہ وہ اسکرین پہ بھی چل جائے۔ ہمیں قدر کرنی چاہیے اور خدا تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ایسے لوگوں کی زندگی، صحت کے لیے بھی، کہ جو بہت سارے لوگوں کے سر پہ ہاتھ رکھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ تھینک یو۔